लोग भी जो है ना ज़रा एक साइड पे हो। ये सिक्योरिटी गार्ड भी कोई नहीं, ये सारे हमारे भाई और हमारे अपने। आप एक साइड पे हो। और कैमरामैन साहबान भी अगर आप थोड़ा सा नीचे हो जाएं ताकि पिछले जो दोस्त बैठे हैं उन सबको नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मीर आसफ साहब NPA हल्का, मोहतरम जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहब NPA हल्का, फैसलाबाद शहर और फैसलाबाद ज़िला से यहाँ पे मौजूद तमाम MNA NPA साहबान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम के अहदेदारान जिनकी नुमाइंदगी डिविजनल प्रेसिडेंट जनाब अकरम अंसारी साहब कर रहे हैं, तमाम विंग्स, उलमा विंग, यूथ विंग, मिनॉरिटी विंग जिसकी नुमाइंदगी के लिए खलील ताहर सिंधु साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लेबर विंग, तमाम जो तंजीमी अहदेदारान यहाँ पे बैठे हैं, और हल्का NA 106 और सूबाई हल्का 107 और 108 से यहाँ पे मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अपने भाइयों को, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। आज इस पब्लिक सेक्रेटेरिएट का अवामी राब्ता ऑफिस का बल्कि आप का इफ्तिताह जो है ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम में और अवाम से हमारा रिश्ता कभी भी नहीं टूटा। हमने हमेशा अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार है और जब जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में अवाम की खिदमत की। ये इस बात का भी सबूत है कि आज से बिलखसूस जिस कौम और सूबाई असम्बली के हलकों में मैं खड़ा हूँ और बिलअमूम पूरे फैसलाबाद ज़िला और शहर में इसके तमाम MNA NPA साहबान यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम जीतेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे और कामयाबी हासिल करके तरक्की का वो सफ़र जो मई 2018 में रुका था और ऐसा बदबख्त टोला इस मुल्क पे मुसल्लत गया जिसने इन पौने चार सालों में कोई नहीं किया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप ये देखें कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी इस मुल्क में मोटरवेज बन रहे थे, लाहौर से इस्लामाबाद तक, पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक और इस्लामाबाद से पेशावर तक, मुल्तान, लाहौर से मुल्तान तक, फैसलाबाद से खानेवाल मुल्तान तक, मुल्तान से सखर तक, ये मोटरवेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी और इनकी बदबख्ती की अलामत और हाल इससे बड़ा क्या होगा कि मुल्तान तक
اور سکھر سے کراچی تک جو ہے موٹر وے وہ بھی ہمارے دور میں شروع ہو کے سکھر تک مکمل ہوئی اور کراچی تک جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ جو موٹر وے ملتان سے سکھر تک مکمل ہوئی ہمارے دور میں، موٹر وے کے اوپر جو پیٹرول ہیں، جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، ان کو نیلام کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی ٹھیکیدار آ جائیں اور وہاں پہ وہ لوگوں کے لیے طعام کا، کھانے پینے کا انتظام کریں اور پیٹرول پمپ جو ہیں ان کو چالو کریں۔ ان بدبختوں نے 4.25 سال میں یہ کام بھی نہیں کر سکے۔ لوگ موٹر وے سے اتر کے کسی قصبے اور شہر میں جا کے پیٹرول ڈلواتے تھے اور اس کے بعد موٹر وے پہ آتے تھے۔ ان سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ پورے ملک میں جو ایئرپورٹس بنے، جو ہاسپٹلز بنے، سی پیک کا منصوبہ کس دور میں آیا؟ سی پیک کا منصوبہ جو چائنا کے ساتھ، وہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ اگر آج تک وہ مکمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان کو آج نہ کہ باہر کے ملک سے امداد کی ضرورت ہو اور نہ جو ہے وہ پاکستان اس وقت مہنگائی کا شکار ہوتا اور نہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو ہے وہ منت ترلے کر رہا ہوتا، آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہ پیٹرول مہنگا کر رہا ہوتا، نہ گیس مہنگی کر رہا ہوتا اور نہ ہی جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچتا جس کے اوپر آج پہنچا ہوا ہے۔ لیکن سی پیک کے منصوبے کو ہم نے شروع کیا اور وہ 2020 تک مکمل ہونا تھا، لیکن درمیان میں یہ بدبخت ٹولہ آ گیا اور سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکا۔ گوادر ایئرپورٹ کا منصوبہ کس دور میں شروع اور کس دور میں جو ہے وہ آ کے اب مکمل ہوا ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ آپ فیصل آباد کو لے لیں، فیصل آباد میں جو ہے وہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہو، ایشیا کا سب سے بڑا چلڈرن ہاسپٹل ہو، فیصل آباد کی جو ہے وہ مین روڈز ہوں، فیصل آباد میں یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں، یہ سب کے سب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بنے۔ یہ 4.25 سالوں میں بتا دیں کہ انہوں نے چلڈرن یا ہاسپٹل میں 2 کمرے بھی بنائے، کوئی انہوں نے ترقیاتی کام پورے فیصل آباد میں، آپ سب لوگ فیصل آباد میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، شہر کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ انہوں نے فیصل آباد یہ کام کیا، انہوں نے یہ ہاسپٹل بنایا، یہ یونیورسٹی بنائی، یہ جو ہے وہ فلائی اوور بنایا یا یہ مین روڈز بنائی، کوئی کام نہیں کیا۔ صرف ایک کام کیا کہ جو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وہ ہمارے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، اس تختی کو اتار کے اپنے نام کی تختی لگا دی۔ یہ انہوں نے 4.25 سالوں میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب بھی اس ملک کے اوپر کوئی بحرانی کیفیت آئی، چاہے وہ 99 میں پاکستان ایٹمی تو ہمارے دور میں بنا، اور آج اگر پاکستان موجود ہے، پاکستان کا وجود ہے تو صرف اس لیے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور کوئی ایٹمی قوت کے ساتھ لڑ کے جیت نہیں سکتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید انڈیا جو ہے وہ آج تک پاکستان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ اس وقت جب پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا پاکستان کا، اس وقت بھی میاں نواز شریف میں پاکستان کو اس بحران سے نکالا گیا۔ اس کے بعد 11 سال کا مارشل لا اس ملک پہ مسلط، اور 2013 میں جب دوبارہ اس ملک کی قیادت میاں نواز شریف کو آپ کے ووٹ کی طاقت سے ملی تو اس وقت بھی ملک کی حالت کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ ہر روز جو ہے وہ اس ملک میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی اس بحرانی کیفیت سے اگلے 4 سال میں 2017 تک پاکستان کو لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی گئی کہ جو کارخانے 6 اور 8 سال میں
وہ 3 سال میں لگے اور ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ملک ترقی کر رہا تھا، اگر ملک آگے بڑھ رہا تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو پھر اس تجربے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بدبخت کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے ایک سازش کر کے اس ملک کے خلاف جو ہے وہ اس کو کیوں لایا گیا؟ کیا اس وقت قیمت، بجلی کی قیمت، آٹا 35 روپے کلو نہیں تھا؟ کیا اس وقت ڈالر جو ہے وہ 108 کا نہیں تھا؟ کیا اس وقت ملک جو ہے وہ کسی IMF کے پروگرام میں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ملک 6.2 کی شرح نمو سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس وقت ایک سازش کی گئی۔ اس سازش میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے کردار تھے، اور اس وقت جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے کردار تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہ کردار جو ہیں وہ نہ صرف خود بول رہے ہیں، بلکہ وہ ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو ایسی مار پڑ رہی ہے کہ اب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس بدبخت کو لانے کی غلطی ہم نے کی تھی۔ اب فیض حمید کے جو اس وقت کے اعمال تھے ان سے پردہ ہٹ چکا ہے۔ اب ہر کسی کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ آج باقاعدہ جنرل میڈیا پہ بیٹھ کے پروگرام میں مسٹر جسٹس شوکت صدیقی صاحب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے پاس جنرل فیض حمید آئے اور آ کے کہا کہ وہ لوئر کورٹ کو تو ہم نے قابو کر لیا ہے، سیشن کورٹ کو، وہاں سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا ہوگی، لیکن جب اپیل آپ کے پاس آئے گی تو آپ کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ تو کہنے لگے ہماری تو پھر 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ او بھئی، یہ 2 سال کی محنت کس لیے ہو رہی تھی؟ 2 سال میں اس لیے محنت ہو رہی تھی کہ اس ملک سے دہشت گردی ختم ہو گئی، اس لیے یہ محنت ہو رہی تھی کہ اس ملک سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اس لیے یہ محنت ہو رہی تھی کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، اس لیے محنت ہو رہی تھی کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ عام آدمی کو جو ہے اس کے حالات میں جو ہے وہ کوئی آسودگی آ رہی ہے۔ کس مقصد کے لیے 2 سال سے جو ہے وہ محنت ہو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اتارا جائے، میاں نواز شریف کو سزا دی جائے، اسے نااہل کیا جائے۔ جرم کیا تھا؟ کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد عدالت آپ دیکھ لیں، آج وہی ثاقب نثار بابا رحمتے جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا لیکن بعد میں وہ بابا زینتے ثابت ہوا، آج وہ PTI کے ٹکٹ بیچ رہا ہے، آج وہ PTI کا دلال بنا ہوا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، وہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں ٹکٹ مل گیا ہے۔ اس کے لیے میرے والد صاحب نے، میرے بابا نے بڑی محنت کی، بہت محنت کی ہے انہوں نے، اور اب اگر تم نے 1,20,00,000 سے کم اگر پیسے لائے نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آپ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کا یہ کردار ہے، جو آدمی اس وقت گھر بیٹھا ہے اور اس کے جو بیٹے اور اس کی جو اولاد ہے
وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایجنٹ بنی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ پیسے کما رہی ہے، وہ اس طرح سے پارٹیوں کے ٹکٹ بیچ رہی ہے، جب یہ چیف جسٹس تھا تو اس وقت یہ کیا کرتا ہوگا، اس وقت اس کی اولاد کیا کرتی ہوگی۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ عدلیہ کی عزت نہیں کرتے، ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن عدلیہ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی انصاف کرے، اور جو اقدامات اب ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، کیا اس بات کا سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ ثاقب نثار کا جو کردار ہے، جو اس وقت ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کے سامنے آنے کے بعد عدلیہ کی کیا عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا عدلیہ کی عزت اس سے بڑی ہے؟ کیا اس کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ اسے بلا کے پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ جس کی وہ ٹانگیں توڑ رہا تھا اسے بھی بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی تمہاری ٹانگیں یہ کیوں توڑ رہا تھا، اور کیا تمہارے درمیان جو ہے وہ طے پایا تھا؟ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ثاقب نثار نے خود کہا کہ یہ آواز میرے بیٹے کی ہی ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، تسلیم کیا ہے۔ تو پھر ان چیزوں کا نوٹس کیوں نہیں ہوتا؟ ان چیزوں کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ عوام اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوال کیوں نہ اٹھائیں؟ رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی 14 مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا۔ پچھلے سال 25 مئی کو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے۔ پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں بلایا لندن میں، اور بلا کے کہا کہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں۔ لیکن اس وقت اس ملک کے تمام جو اکانومسٹ تھے، جو اکانومی کو چلاتے ہیں، جو ملک کے جو ہے وہ معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں، ان سب نے کہا کہ اس کم بخت نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، جس حالت کو اس ملک کو پہنچا دیا ہے، صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے 90 دن کے لیے اس ملک کو کیئر ٹیکر کے حوالے کیا تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا الیکشن؟ یہ پھر الیکشن نہیں ہوگا، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں یہ بات تھی، لیکن ایک دن یہ میڈیا پہ نمودار ہوئے اور اس فتنے نے کہا کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرو، ورنہ میں 25 مئی کو آ رہا ہوں، میں 25 مئی کو آ کے اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں وہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے اٹھوں گا۔ تو پھر جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس تھا، انہوں نے کہا کہ جی اس دھمکی کے آگے تو ہم نہیں جھکیں گے۔ اگر یہ اس طرح سے دھونس سے، دھمکی سے، تکبر سے، اور اس طرح سے جو ہے یہ دھونس دے کے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کر دوں گا، تو پھر اس طرح سے تو جو ہے وہ ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے۔ لہٰذا پھر 25 مئی کو پورا انتظام کیا گیا، اور یہ تو کہتا تھا نا کہ تمہیں، میرا نام لے کے کہتا تھا کہ تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، تمہیں راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے۔ تو پھر وہی ہوا، 25 مئی کو ان کو پھر بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملا وہاں سے، اور خود یہ وہ جناب کہتا تھا میں ڈی چوک آؤں گا، میں ڈی چوک آؤں گا، میں ڈی چوک میں آ کے جو ہے وہ دھرنا دوں گا۔ تو پھر وہاں سے بھاگ گیا پیچھے سے۔ تو اب تم کہہ رہے ہو 1 سال بعد کہ جی 14 مئی کو الیکشن اگر نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ ہوں گا۔
تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ، تمہیں گھر میں بھیجوں گا، اور اگر تم گھر نہ گئے تو پھر کسی اور جگہ تمہیں بھیجوں گا، اور وہاں پہ تمہیں دنیا کی ہر سہولت ملے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی جس کے بغیر تمہارا جو ہے وہ گزارا مشکل ہے۔ تو اس طرح کی دھونس اور دھمکیوں سے اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی گورنمنٹ جو ہے وہ تمہارے سامنے جھک جائے گی، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تم نے پورا سال زور لگا کے دیکھ لیا ہے، 25 مئی کو تم نے پورا زور لگایا، اس کے بعد تم نے لانگ مارچ کیا، اس کے بعد تم نے جو ہے وہ انسانوں کا سمندر اکٹھا کیا راولپنڈی میں۔ ویسے وہ سمندر نہیں تھا، اس سے زیادہ لوگ اب یہاں پہ آج اس آفس کے دفتر کے افتتاح کے لیے پہنچ گئے۔ تو تم نے انسانوں کا سمندر جو ہے وہ اکٹھا کیا، تم ہر بار ناکام ہوئے ہو، ہر بار تمہیں جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، ہر بار عوام نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے کہا یہ اسمبلیاں توڑ دو، اسمبلیاں توڑ کے میں فوری الیکشن کراؤں گا، تو پھر اسمبلیاں تم نے توڑ دی۔ میری بات کان کھول کے سن لو، عمران خان تم ایک فتنہ ہو، تم اس ملک میں فساد چاہتے ہو، ہم انشاءاللہ تعالی تمہارے اس فتنے کو الیکشن میں عوامی ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس کو دفن کریں گے۔ اور یہ وقت ہے کہ تم آؤ، بیٹھو، سیاستدان بنو، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھو، سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھو، اور یہ طے کرو کہ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے۔ الیکشن فری ہونا چاہیے، الیکشن فیئر ہونا چاہیے، الیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے رزلٹ کو ہر کوئی تسلیم کرے۔ یہ باتیں ہیں وہ جو اس وقت کرنے والی ہیں۔ تو پھر الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوگا، فری ہوگا، فیئر ہوگا، اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ یہ بات تم ذہن میں رکھ لو۔ یہ جو تم نے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، کبھی لانگ مارچ کا، کبھی انسانوں کو سمندر میں بدل کے لانے کا اسلام آباد، اور کبھی گھراؤ کا، کبھی جلاؤ کا، یہ سارے تمہارے پروگرام جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم اس قسم کا ہتھ کنڈا دوبارہ اپناؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا جو پروگرام ہے ہم نے تو تمہیں بتا دیا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو، سیاستدانوں والی بات کرو، فتنے اور فساد والی بات چھوڑو، تو اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہو سکتا ہے، ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم کروائیں گے، لیکن اسمبلیاں اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کریں گے۔ تمہارے کہنے کے اوپر ہم ایک دن بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تم یہ ہتھ کنڈے اپناؤ گے، دھونس سے کام لوگے، تکبر سے کام لوگے، اور غرور سے کام لیتے ہوئے تم دھونس دو گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال مئی میں بھی یہی مطالبہ کر رہے ہو۔ اور میرے بھائیوں، فیصل آباد کی ساری قیادت یہاں پہ موجود ہے۔ ہم آج نہیں، اس سے پہلے ہی ہم الیکشن کی تیاری شروع کر چکے۔ میں اور میڈم مریم نواز جو ہماری پارٹی کی رہنما اور چیف آرگنائزر ہیں، ہم نے تمام ڈویژنز کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ وہاں پہ ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا ہے۔ یہ پراپیگنڈا ہے کہ ہم الیکشن سے اوائڈ کر رہے ہیں یا ہم الیکشن سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم الیکشن میں موجود ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے تکبر اور دھونس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کہے کہ جی اگر یہ نہ کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، یہ جو میر زادے کے بیٹے کی طرح روز چھت پہ چڑھ جاتا ہے نا کہ میں چھلانگ لگانے لگا ہوں، تو وہ پھر ہم اس کو یہ کہیں گے چھلانگ لگاؤ تمہارا کوئی مطالبہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے، اس طرح کی دھمکی، اس میں بالکل ہم نہیں آئیں گے، نہ ہم آئے ہیں۔ ہاں،
سیاستدانوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، بات کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن کسی اصولی موقف کے اوپر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے فیصل آباد میں بھی الیکشن کی بھرپور تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے، پورے پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا ممی ڈیڈی شور ہے، ماں سوائے سوشل میڈیا کے اور کسی جگہ پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جتنے احتجاج کیے ہیں، یہ کل اس نے احتجاج کیا ہے، یہ کہنے کو تو کہتا ہے یہ پوری دنیا میرے ساتھ ہے۔ کتنی دنیا تھی لاہور میں، کتنی تھی اسلام آباد میں؟ ٹوٹل 40 گاڑیاں تھیں پورے اسلام آباد میں جن کی جو ہے وہ ریلی تھی۔ اس سے پہلے اس نے جتنے احتجاج کیے ہیں سارے کہیں پہ 80، کہیں پہ 70، کہیں پہ 150، کہیں پہ 200، انہی لوگوں کا احتجاج ہوتا رہا ہے۔ آپ ادھر فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ صرف ان کا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ شور ہے، کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ یہ ایک بدبخت انسان ہے، بخت ٹولہ اس کے ساتھ ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ عوام کو اس کی شناخت کرنی چاہیے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کو مائنس کرنا چاہیے، ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے۔ کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک پراپیگنڈا ہے اس کا، اور وہ پراپیگنڈا آپ کے سامنے ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2-2 گھنٹے کی تقاریر کرتا ہے میڈیا پہ آ کے، کبھی اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ پورے ملک میں، فیصل آباد کی تو مثال میں نے آپ کو دے دی ہے نا، پورے ملک میں اس نے کبھی کہا ہو کہ جی میں نے موٹر وے بنائی ہے، میں نے کوئی میٹرو بنائی ہے، کوئی ایئرپورٹ بنا دی، کوئی بڑا کام، کوئی کام پورے ملک میں یہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے؟ کوئی کام نہیں کیا۔ پورے فیصل آباد میں نے آپ کو ببانگ دہل یہ بات کہی ہے کہ پورے فیصل آباد میں ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں جنہوں نے ماس وائے پیسے اکٹھے کرنے کے اور لوگوں سے بھتہ لینے کے، اپنے گن مینوں سے ڈکیٹیاں کروانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بتائیں انہوں نے فیصل آباد میں جو ہے وہ کیا کام کیا؟ اس حلقے میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، کیا یہ بائی پاس جو ہے یہ پچھلے 5 سال سے ٹوٹا ہوا نہیں تھا؟ یہ پچھلے فٹ کے گڑھے نہیں پڑے ہوئے تھے؟ تو کیوں نہیں بنایا انہوں نے پونے 4 سالوں میں؟ 3.5 سال یہ کیا کرتے رہے یہاں پہ؟ یہ امی پور روڈ جو ہے، جب میں نے الیکشن شروع کیا تو اس کی جو حالت تھی آج تک ہماری حکومت آنے تک وہی حالت رہی ہے۔ 3.5 سال میں کیوں نہیں بنی وہ؟ کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا؟ کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ان کا کام ہے صرف لوگوں کی جیبوں کو جو ہے وہ بٹورنا۔ ترقیاتی کام جو ہے وہ نہ انہوں نے کیا، نہ ان کے لیڈر نے کیے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ترقی کا وہ سفر جو مئی 2018 میں رکا تھا، انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے بعد، جو کہ 14 مئی کو تو نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ تعالی اسی سال ہوں گے، اور اگر یہ سڑکوں پہ آیا تو اس کا پہلے علاج اس کا کریں گے، اس کے بعد پھر الیکشن کروائیں گے۔ تو اس الیکشن کے بعد انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے کامیاب ہوں گے، اور ترقی کا جو سفر رکا تھا اس سفر کو وہیں سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا، جو سٹیج پہ موجود ہیں ان کا بھی، اور جو اس حلقہ سے، صوبائی حلقوں سے اور قومی اسمبلی کے حلقہ سے آپ تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا جو ہے وہ مشکور ہوں۔ یقیناً آپ کا یہ مطالبہ تھا، ویسے تو خیر شہر آنا جانا جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں ٹھیک 20-25 منٹ میں سمن آباد والے آفس سے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہوں، لیکن پھر بھی دونوں ایم پی اے صاحبان کا بھی یہ مطالبہ تھا، آپ کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ جی یہاں پہ ایک عوامی رابطہ، آپ سے رابطے کا جو ہے وہ پبلک سیکریٹریٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ بنا دیا ہے۔
یہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو اس بلڈنگ کے اندر جا کے محسوس ہوگا کہ جتنے باعزت جتنے محترم آپ میرے لیے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کے لیے جو ہے وہ اندر بیٹھنے کا باعزت طور پہ اور یہاں پہ اپنے کام کے لیے آنے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اتوار کا دن جو ہے جو کہ پرماننٹ ہے، ویسے تو باقی دنوں میں بھی جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آئیں گے بیٹھیں گے، لیکن اتوار کے دن میں صبح 10-11 بجے سے لے کے نماز مغرب تک یہاں پہ موجود ہوا کروں، اور آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کی خدمت جو ہے وہ یہاں پہ سر انجام دیں گے۔ اور مغرب کے بعد پھر میں جو ہے وہ سمن آباد والے آفس میں بیٹھا کروں گا، وہاں پہ نہ آپ کو جانا منع ہے نہ شہر کے دوستوں کو یہاں آنا منع ہے، لیکن یہ آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے میں بھی یہاں پہ موجود اتوار کو ہوا کروں گا، اور باقی دنوں میں بھی یہاں پہ لوگ موجود رہیں گے۔ آپ جو بھی یہاں پہ آ کے اپنی شکایت نوٹ کروائیں، آپ کا کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہو، یہاں پہ جو بھی ذمہ دار بیٹھا ہوگا وہ اس چیز کو نوٹ کرے گا اور میرے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا۔ مجھے جتنی بھی چاہے مصروفیت کیوں نہ ہو، وہ میں انشاءاللہ تعالی دن میں ایک مرتبہ ضرور معلوم کر لیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی آ کے کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس میں کوئی اگر ایمرجنسی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے۔ دونوں ایم پی اے صاحبان کے بھی ڈیرے موجود ہیں، وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اپنے اپنے ڈیروں پہ۔ تو ہم بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل حل ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون برسے اقتدار آئے گی، یہ جو آپ کے کام پچھلے 5 سال سے 6 سال سے رکے ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ عرصے سے رکے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ میری جگہ جن کو نمائندگی کا حق حاصل تھا وہ کس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، یا وہ کس طرح کے کاموں میں زیادہ ان کی جو ہے وہ دلچسپی تھی۔ تو وہ معاملات جو بھی آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ ہونے والے ہیں، مجھے احساس ہے کہ حلقے میں بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سال ایک کی حکومت جو تھی، اس حکومت کو جو ہے وہ ماسوائے اس بات کے کہ ملک کو مشکل صورتحال سے نکالے، اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں مل سکا، کیونکہ یہ تباہی ہی اتنی لا کے گئے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس فتنے نے پورا سال کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کبھی لانگ مارچ ہے، کبھی شارٹ مارچ ہے، کبھی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ رہا ہے، کبھی گھراؤ کر رہا ہے، کبھی جلاؤ کر رہا ہے، تاکہ ملک عدم استحکام کا شکار رہے۔ کیونکہ جب ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ وہاں پہ معاشی خوشحالی نہیں آتی۔ تو یہ اس کا ملک دشمن ایجنڈا تھا، جس سے اللہ کے فضل سے ملک جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ آنے والے دن جو ہیں وہ معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بہتر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ملک نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھے گا، اور الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے۔ میں اب آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا، مجھے ویسے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ دوست جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، لیکن یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے جو بھی انتظام کیا گیا ہے اسے جو ہے وہ بہتر انداز سے آپ تک پہنچایا جائے۔ تو اس وقت آپ سامنے جو موجود ہیں اور پیچھے جو ہے وہ تقریباً ہم نے کوئی 3000 کا انتظام کیا تھا چیئرز کا، جو دوست آپ چیئرز پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کھانا یہیں پہ سرو ہوگا، آپ کو اٹھنے کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پہ موجود رہیں تاکہ آپ کو بہتر انداز سے جو ہے وہ کھانا سرو کیا جا سکے۔ اور جو دوست جو ہے وہ کھڑے ہیں یہاں پہ بھی اور دوسری طرف بھی، ان سے یہ میری گزارش ہوگی کہ وہ جو دوست تشریف فرما ہیں ٹیبلز پہ، ان کو پہلے کھانا کھانے دیں،
اور جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے کھانے کا انتظام ہے، کھانے کا جتنی تعداد میں آپ موجود ہیں ہمارے پاس انتظام ہے۔ اب اگر بد انتظامی ہوگی تو اس سے جو ہے وہ پھر تھوڑا جو ہے نا وہ کام خراب ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ جو دوست کھڑے ہیں وہ تھوڑا انتظار کریں، جو دوست ٹیبلوں پہ بیٹھے ہیں ان کو کھانا کھانے دیں، اور جیسے ہی وہ فارغ ہوں تو پھر آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ بٹھا کے کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ جو بھی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے۔ میں دوبارہ آپ سب کا بھی اور جو اسٹیج پہ فیصل آباد کے قائدین بیٹھے ہیں میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی اور دونوں میرے ایم پی اے صاحبان جو ہیں میاں اجمل آصف صاحب اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔